बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया यासर। मुझे याद है वो जो शादरा में आपने मुझे बुलाया था जलसे पे, 2001 की बात है, 2001 की जलसे पे इस यासर ने मुझे बुलाया। तो जलसे में मैंने तो 6 लोग गिने थे, ये कह रहा है कि कोई 8 होंगे, लेकिन उसमें मुझे अभी तब भी याद है इसका बड़ा जज्बा था। और जब समझते नहीं थे कि लोग कभी भी पार्टी कामयाब होगी, तो उन दिनों में 6 के भी हमने जलसे किए हुए हैं। तो मुझे खुशी है यासर कि आप उस काम पे लगे हुए हैं जो कि इस वक्त हमारे मुल्क के लिए सबसे अहम काम है। जो भी अमीन असलम ने अपनी तकरीर में कहा कि हमारा जो लाहौर का फॉरेस्ट कवर, जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर। और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि सूरज ही नहीं नजर आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहां सूरज ही नहीं नजर आता। और फॉग नहीं, स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये फॉग तो इतना बुरा नहीं करती, स्मॉग तो इंसान की जिंदगियों की, अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की जिंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान बच्चों के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो खास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नजर नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नजरअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक सोसाइटी पे है, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा है। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की जिंदगी कम करते हैं। तो लाहौर, तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का, हम जमान पार्क में रहते थे और जब HSN कॉलेज से, तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब HSN कॉलेज क्रॉस करते थे जमान पार्क की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे। और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बाग जना, तो ये बहुत हरा शहर था। और इसके अंदर जो आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो तब्दीली हमने देखी, तो बड़ा शहर तो बड़ा था, आबादी बढ़ती गई, लेकिन जो आबादी बढ़ने के साथ साथ जो हमने सोचा ही नहीं कि हमने साथ साथ लोगों की, इस लाहौर की माहौलियात का भी ध्यान रखना है, ये कभी किसी ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी। तो वो अब आपके सामने असरात हैं और अब हम इसको रिवर्स करने जा रहे हैं। और कोई भी ऐसी चीज नहीं जो कि चेंज नहीं हो सकती। मैं आपको एक और मिसाल देता हूं। हम जब पहली दफा सिंगापुर गए, तो जो वो मेन दरिया था सिंगापुर में, वो सिर्फ सीवरेज का पानी था। जिस तरह रावी बन गया अब, इसी तरह बस वो दरिया सारा सीवरेज थी। और 10 सालों के अंदर हमने देखा कि उनकी गवर्नमेंट आई और एक प्राइम मिनिस्टर को फिक्र पड़ी कि माहौलियात की और साफ पानी की और हवा की। वो आज उसी दरिया में मछलियां हैं, साफ पानी है, तो सब कुछ चेंज हो सकता है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ये पहला कदम लिया और अमीन असलम आपने और लाहौर की चीफ मिनिस्टर आपने उनके साथ पूरा मिलके, और जो PHA ने, ये बहुत जबरदस्त फर्स्ट स्टेप है कि 50 आपने साइट्स चुनी। और ये जो मियावाकी फॉरेस्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है कि वो जो जंगल 50 साल में उगता था, इससे सिर्फ 10 सालों या 20 सालों में उगेगा। और उसकी ग्रोथ कितनी तेज है और वो ऑक्सीजन कितनी ज्यादा देगा जो कि एटमॉस्फेयर को साफ करेगा।
تو یہ بہت زبردست پہلا سٹیپ ہے. میں نے دیکھا نہیں یہ جو آپ نے لبرٹی میں کہا کہ وہ جو پورا جو گروتھ ہوئی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا تھا. میں ہوپ کر رہا تھا کہ آپ اس اسکرین پہ بھی دکھائیں گے, وہ میں نے نہیں دیکھی. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو ضرور ٹی وی پہ دکھانا چاہیے لوگوں کو. لاہور کے لوگ اس وقت سب چاہتے ہیں کہ یہاں سبزہ ہو, یہاں جنگلات ہو گئے, یہاں درخت ہو گئے. سب لاہور کے لوگ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ جو جس طرح کا اب ماحول بن چکا ہے, جو پولوشن آ چکی ہے, سب جانتے ہیں کہ اس کے منفی اثرات کتنے برے ہیں. تو ایک تو آپ کو اس کو دکھانا چاہیے, اور دوسری چیز یہ جو 50 سائٹس ہیں آپ کی, میری آپ کو ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو آپ گوگل کے ذریعے آپ ان کے کوآرڈینیٹس دیں, اور یہ سب کو لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو جنگل اب اگ رہا ہے اس کی گروتھ آپ بتائیں. جس طرح کہ پختونخوا میں جب 1 ارب درخت اگانے کا فیصلہ کیا, تو آج آپ دیکھ سکتے ہیں وہ علاقوں میں جو بالکل ریگستان تھے آج وہ پورے جنگل اگے ہوئے ہیں. تو وہ بھی پختونخوا کی حکومت کو میں کہوں گا کہ وہ لوگوں کو دکھائیں کہ اصل میں یہ تو چھپ نہیں نہ سکتا. اگر آپ نے کہا 1 ارب درخت ہیں تو وہ کوئی سوئے تو نہیں کہ جو 1 ارب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, وہ تو درخت تو سب کو نظر آ جائیں گے. تو میں پختونخوا کی حکومت کو بھی کہوں گا کہ اس کو پوری طرح دکھائیں لوگوں کو, ان کے کوآرڈینیٹس دیں کہ کدھر کدھر یہ درخت اگے ہوئے ہیں, جنگلات کدھر ہیں, تاکہ سب دیکھ سکیں. اور اسی طرح یہ جو آپ نے 50 سائٹس چنی ہیں, اس کی ابھی سے تیاری کروائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے یہ 50 سائٹس کون سی ہیں اور ادھر کیسے کیسے گروتھ ہوتی ہے. اور خاص طور پہ ایک دم آپ کو نظر آئے گا برسات کے بعد, ایک دم وہ گروتھ آپ کو نظر آ جائے گی. تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ یہ سب کو دکھائیں. اس کے بعد اب یہ ہمارا پلانٹنگ کا وقت ہے, اب شروع کر دیا, یہ آج آغاز کیا ہم نے اپنی جو سپرنگ پلانٹیشن ہے, جو اب ہم سارے پاکستان میں جو 10 ارب درخت کا ہم نے اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کیا ہے, اب یہ شروع ہو جائیں گے سارے پاکستان میں اس کی پلانٹیشن. میں انشاءاللہ اور بھی علاقوں میں جاؤں گا جدھر ہم یہ نئی پلانٹیشن کر رہے ہیں. لیکن جو ایک چیز ہم کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ ایک سائلنٹ ریولوشن, خاموش انقلاب جو آ رہا ہے, وہ ہے جو ہم زیتون کے جنگلات اب اگانے لگے ہیں. اور یہ جو دریائے سندھ کا جو رائٹ سائڈ ہے, ہم نے جو ایکسپرٹ سے چیک کروایا ہے, وہ سب سے بہترین علاقہ ہے زیتون کے درختوں کے لیے. تو جو پاکستان اربوں روپے کی ہم ہر سال جو امپورٹ کرتے ہیں اور تیل امپورٹ کرتے ہیں, گھی, یہ یعنی ایڈیبل آئل, وہ نہیں دوسرا تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو گھی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں, تو اگر یہ جو ہمارا چند سالوں کے اندر پاکستان بجائے امپورٹ کرنے کے ایکسپورٹ کرے گا, جس طرح کی یہاں زیتون کی پلانٹیشن ہو رہی ہے, تو وہ بھی میں انشاءاللہ اگلے ہفتے لانچ کر رہا ہوں. بڑی پورے ایک علاقے ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں زیتون کے درختوں کے لیے. لیکن جو آخر میں بات کہنا چاہتا ہوں, میں ساری قوم کو اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے, کیونکہ یہ اب ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے. ہم جب یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے اندر ہر 5 سال کے بعد الیکشن آتا ہے, تو بدقسمتی سے جو گورنمنٹس ہیں وہ صرف 5 سال کا سوچتی ہیں کہ جی 5 سال میں جو چیز نظر آ جائے تاکہ اگلے الیکشن میں ہم اس کو اشتہارات دے کے تو اس کے اوپر الیکشن جیت جائیں. لیکن جو ملک کے مستقبل ہیں وہ کبھی 5 سال کی پلاننگ سے نہیں بنتے, وہ ہمیشہ لانگ ٹرم پلاننگ سے ایک ملک کی صحیح معنی میں ترقی ہوتی ہے. اور جو آج چائنا کی جو ایک میریکل ہی کہہ دیں, یہ جو چائنا کے اندر ہوا, یہ کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے کسی ملک نے ترقی نہیں کی. اور اس کا راز یہ ہے کہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, وہ آگے کا سوچتے ہیں. اور آج میں اب آپ چائنا جا کے دیکھیں تو چائنا میں بھی بہت زیادہ پولوشن بڑھ گئی جب انہوں نے اتنی زیادہ اپنی گروتھ کی اور ان کے جو نئے شہر بنے اور ان کے جو کانکریٹ جنگل بنے. تو اب آپ جا کے چائنا میں دیکھیں جس طرح کے وہ جنگلات اگا رہے ہیں اور جس طرح کی ان کی پورے اب شہر انہوں نے گرین سٹیز ڈکلیئر کر دیے. تو اسی طرح ان سے تو وہ انہوں نے بھی محسوس کیا کہ اگر آپ سوچیں گے نہیں آگے کا, تو اگر یہ صرف
سیمنٹ کے جنگل بنا دیں گے تو اس کا بہت منفی اثرات ہیں اپنے لوگوں کے اوپر. ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اپنی آنے والی جنریشن کے لیے, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ابھی سے ہم ان کو وہ پاکستان دیں کہ جو اللہ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں اس ملک میں. یعنی ہمیں 12 موسم دیے اللہ نے. کتنے دنیا میں ملک ہیں جن کے 12 کلائمیٹک زونز ہیں, 12 اوپر سے لے کے ہم K2 سے لے کے نیچے تک پہنچے, تو کسی ملک میں مختلف قسم کی کلائمیٹک 12 زونز نہیں ہیں. یہ بھی بڑی نعمت ہے. اس کا مطلب کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں اپنے ملک میں. ہم ہر قسم کی چیز, یہ وہ ملک ہے خوش قسمت ملک جو ہر کچھ پروڈیوس کر سکتا ہے. لیکن جو ہم نے ڈیفارسٹیشن کی, اپنے جنگلات ختم کیے ہیں, آہستہ آہستہ ہمارے جنگل بڑے بڑے جنگل تھے. یہ چھانگا مانگا کا ہمیں یاد ہے بچپن میں کتنا بڑا جنگل تھا یہ. پھر کندیا میاں والی کا بہت بڑا جنگل تھا. پھر یہ چیچاوتی میں جنگل تھا, دیپال پور میں جنگل. یہ سارے آہستہ آہستہ جنگل ختم ہو گئے کیونکہ کسی نے یہ نہیں سوچا کہ یہ جب جنگل ختم ہوں گے تو اس کے کیا اثرات پڑیں گے, اور اب کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم کے اوپر کیا اثرات پڑتے ہیں. جو ابھی امین اسلم نے آپ سے بات کی کہ اگر پاکستان کے شہروں میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر بڑھے گا تو اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی موسم کے اوپر, فیوچر کے اوپر, شہر پہ کس طرح کا منفی اثرات ہوں گے. تو لہٰذا یہ جو آج کیمپین شروع کی ہے اس کے اندر سب کو شامل کریں, اپنے ہمارے اسکول کے بچوں کو, ہمارے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کو, اور ہمارے یہاں بہت ایسے بڑے بڑے بزنس مین ہیں. ٹیکس تو وہ نہیں دیتے لیکن اگر آپ ان سے کوئی ڈونیشن مانگے تو وہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو ان ساروں کو آپ استعمال کریں ڈونیشنز کے لیے, اور یہ آپ حیران ہوں گے کہ یہ ساری ہر قسم کی جو آپ گرین ریولوشن لاہور میں لانا چاہتے ہیں وہ آپ کے لیے بڑے ڈونرز ملیں گے, بڑے بڑے, جو کہ اس کے لیے ڈونیٹ کریں گے. لیکن جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹیز کے اور کالجز کے اور اسکولوں کے, ان کو اس میں ضرور شامل کریں. ایریاز بنا دیں اسکولوں کے لیے, علاقے بتا دیں کہ آپ نے اس علاقے میں اتنے درختوں کا دھیان رکھنا, اور کیونکہ یہ جو میں آگے اب تصور کر رہا ہوں 10 ارب درخت جو اس ملک کو ساری ماحولیات بدل دیں گے, اس میں بچوں کا شامل ہونا اس لیے ضروری ہے کہ ان کے مستقبل کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں پھر سے آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں, اور انشاءاللہ ہم آپ کے یہ پورا مانیٹر کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس کی برسات میں ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے درخت ہو گئے ہیں, اور پھر اگلی 6 مہینے کے بعد کتنے, تاکہ ساری قوم کو پتہ ہو کہ یہ جو آج ہم نے پلانٹیشن شروع کی ہے اس کا پروگریس کیسے جا رہا ہے. بہت بہت شکریہ.